बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है एजुकेशन फ्रंट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अंजुम। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारा अपना निज़ाम तालीम होता, हमारा अपना निसाब तालीम होता, जिसकी रोशनी में हम अपने नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ज़ेर तालीम से रास्ता करते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। मुल्की सतह पर, गैर मुल्की सतह पर हमारे निसाब तालीम में, हमारे निज़ाम तालीम में इस कदर मुदाखलत की गई कि हमारे तालिब इल्म आधा तीतर और आधा बटेर बन के रह गए। और वो नौजवान जिन्हें कायद-ए-आज़म मुस्तक़बिल का मेमार कहते थे, वो नौजवान जिन्हें अल्लामा इकबाल शाही कह के पुकारते थे, वो अक्सर कहा करते थे कि शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू नहीं खतरा है उस्ताद। तो वो शाहीन, वो मुस्तक़बिल के मेमार आज ढीली ढीली पैंटें पहने, कानों में बालियां पहने और जनाब हाथ कलाइयों में कड़े पहने अजीब तरह से घूम फिर रहे हैं और किसी और ही मुल्क के बासी मालूम होते हैं। नाज़रीन, आज कैरिकुलम के हवाले से, निसाब के हवाले से बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ पेश किए देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम मुग़ल जैसे कदावर शख्सियात मौजूद हैं, जो एक अजीम तज्ज़ियाकार भी हैं और हर शोबे ज़िंदगी पर उनकी एक गहरी नज़र है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शमसा आपा साहबा, शमसा अली एडवोकेट, और इनका ताल्लुक़ जो है वो PTI से है, सीनियर रहनुमा है उनकी। आज उनसे हम PTI की जो एजुकेशन पॉलिसी है, ख़ास तौर पर निसाब के हवाले से, उनके बारे में मालूम करना चाहेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे बड़े ही प्यारे भाई शाहिद वासी साहब, जो कि डायरेक्टर है आफाक के, एजुकेशनिस्ट हैं और ख़ास तौर पर जो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, जो करिकुलम डेवलपमेंट है, उस पर उनकी गहरी नज़र है। तो जनाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुग़ल साहब, आपसे सवाल, वो अभी भी मेरे ज़हन में वो अल्लामा इकबाल साहब का कथा घूम रहा है कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो मौजूदा निसाब है, जो मौजूदा कैरिकुलम है, क्या वो अल्लामा इकबाल का नूरे बसीरत वाकई हमारे तालिब इल्मों में मुंतकिल कर रहा है या कुछ और ही हो रहा है? प्रोफेसर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। दुनिया के सबसे बड़े मौल्लम जो बने वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनको भी जिब्रील अमीन आके ये कहते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। गोया ये पढ़ना और पढ़ाना तो उस वक्त से शुरू हो गया जब इस फिक्र के लोग, जिसे हम कहते हैं मुसलमान, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के रब हैं, खा वो मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। और इसके साथ साथ कोई नबी आया कौम लूत के लिए, कोई नबी आया कौम नूह के लिए, कोई नबी आया, इब्राहिमी दौर था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? रहमतुल लिल आलमीन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये बात उतरती है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, गोया हमारे मौल्लम तो सबसे बड़े वो हैं। और अगर आप ये कहें कि मैं इस्लाम को जानना चाहता हूँ, मैं इंसान को जानना चाहता हूँ, मैं मुसलमान को जानना चाहता हूँ, मैं दुनिया जहान को जानना चाहता हूँ, तो बगैर इल्म के ये मुमकिन नहीं है। बेशक। अब आते हैं, आपने कहा ये आपकी टीम 5-7 बंदे खड़े हैं, इनमें भी कोई रांझा खड़ा होगा, बालियां पहनी हुई हैं, पता नहीं दिल पे कहाँ चोट लगी है या नहीं लगी है, वो कड़ा किसको दिखाने के लिए है, किस किस को वो दिखाता फिरता है सुबह से लेकर शाम तक, और भूल जाता है कि उसके घर में भी मस्तूरात हैं। लेकिन ऐसे रांझे के लिए फिर अल्लामा इकबाल कह गए थे, आ तुझको बताऊं तकदीर उम्म क्या है। उम्मत की जमा है उम्म। आ तुझको बताऊं तकदीर उम्म क्या है, इस उम्मत की तकदीर क्या है। शमशीर सना अव्वल तौसो रब्बाब आखिर।
یہ جو شمشیر و سنا کی بات ہے، اقبال نے تو اس کی پوری حق ادا کر دیا اس حدیث کا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اگر یہ بات کی جائے تو یہ آج کا جو رانجھا ہے، کبھی اسے الجنت تحت ظلال السیوف 8ویں 9ویں جماعت میں جب یہ حدیث پڑھی ہوگی اس نے، اگر کسی نے پڑھائی ہے، اگر یہ نصاب میں شامل ہے، تو کیا اس نے سوچا ہوگا کہ میرا نبی کس لیے مجھے کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کیا کر رہا ہوں؟ آج کی جو تعلیم ہے نا، لیکن یہاں میں یہ بھی کہہ دوں، وہی اقبال کہتا ہے، نہیں ہے نوامید اقبال اپنی کشت ویران سے، میری کشت جو ہے یہ ویران تو کر دی گئی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ وہ نم کی جو بات ہے، وہ نم اس نصاب سے آنا ہے، وہ نم اس تعلیم سے آنا ہے، وہ نام معلم سے آنا ہے، وہ نام ایجوکیشن سے آنا ہے، وہ نام تربیت سے آنا ہے، اور وہ نام اقرار اس میں لبیک اللہ جی۔ اگر اس نام کی کمی آئی ہے پریشان ہونے کی بجائے، لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں، وہ شاید کہاوت بنی ہوئی ہے، میں نے پڑھا تو نہیں، کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چائنا جانا پڑے، اور جب آپ علم حاصل کرنے کی غرض سے ہوتے ہیں گھر سے باہر، گویا آپ جہاد میں ہوتے ہیں، گویا آپ جہاد میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ علم تو حاصل کر لیا، لیکن میں اس مصیبت کا کیا کروں کہ ٹیچر تھا، افسر آیا تو بچوں سے پوچھتا ہے ٹیچر، وہ افسر آ کے ایجوکیشن کا، کہ بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے ڈھایا یا توڑا؟ تو اسٹوڈنٹس تو دور کی بات ہے، ٹیچر کو بھی نہیں پتا تھا۔ کسی نے جب جواب نہ دیا تو ٹیچر کہتا ہے جناب توڑا تو انہی میں سے کسی نے ہے، لیکن آپ جائیں میں پوچھ کے بتا دوں گا کس نے توڑا ہے۔ اگر یہ معاملہ آ جائے نا ٹیچر کا بھی، معذرت کے ساتھ آج جو آیا ہوا ہے، اگر آپ میرے ضمیر کی صداقت کے مطابق پوچھیں تو خدا کی قسم میرا ذہن کہتا ہے میں اپنے ٹیچر یا پروفیسر کی طرف کبھی بھی بیک کر کے نہ چلوں۔ میرا وہ دوسرا کعبہ ہے اپنے والدین کے بعد، ایک تو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد اپنے والدین، اور تیسری چیز جو ہے وہ میرا ٹیچر ہے۔ لیکن آج اگر ٹیچر وہ ٹیچر نہیں رہا، وہ اپنی عزت نہیں کروا پا رہا، تو معاشرے نے بھی اس کو تباہ کرنے میں کوئی کردار نہیں چھوڑا۔ ٹیچر ہوتا یہ کہ آج ٹیچر کو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اس قدر مضبوط کر دیا جاتا کہ وہ صرف یہ سوچتا رہتا کہ میں اپنے طالب علموں کی خوابوں پر بھی کنٹرول کس طرح کروں۔ اور وہ قوم بنتی ہے جب اس کے استاد کی اپنے جو اس کے شاگرد ہیں ان کے خوابوں تک کنٹرول ہو۔ نصاب کی بات کریں گے، کریکلم کی بات کریں گے، وہاں بہت بڑا ذوف ہے، پتہ ہی نہیں یہ کس کا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر بنایا ہوا ہے، کچھ بنایا امریکہ بہادر خوش ہو جائے، کچھ بنایا یورپ والے خوش ہو جائیں، کچھ بنایا پاکستان میں بھی ہڑتالیں نہ ہو جائیں۔ جب اس طرح کے معاملات آ جائیں تو یہ قسط جو ہے یہ ویران ہو جایا کرتی ہے، جس طرح آج ویران ہے۔ اس کو نہیں ویران ہونے دینا، اس کے لیے وہ نام پیدا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ٹیچر کو وہ مقام دینا ہے۔ میرا بس چلے تو پی ایچ ڈی ٹیچر تو کہوں کہ تم پہلی جماعت کو پڑھاؤ۔ بہت اچھا جناب شمسا صاحبہ، انہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہم نے ٹیچر کو طاقتور بنانا ہے، ٹیچر کو جو ہے وہ اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا جو اس کا سبجیکٹ ہے اس میں وہ پوری طرح ایٹ ہوم ان ہو، پورا ماہر ہو، اس کی پوری لیسن پلاننگ اس کے ذہن میں ہو، اس کو پتا ہو کہ میں نے کس طریقے سے پڑھانا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے سبق پڑھانے کے بعد، وہ لیسن پڑھانے کے بعد اسٹوڈنٹس کے اندر کس قسم کی خصوصیات پیدا ہوں گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج کل جو ہے وہ ایجوکیشن ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، آپ کو اگر حکومت میں آنے کا موقع ملا تو آپ کس طریقے سے یہ بکھرے ہوئے نظام کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ سنبھالیں گے؟ جی بالکل انجم صاحب، میں جیسے آپ نے ٹیچرز کی بات کی، مجھے یاد ہے ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمیشہ لکھا ہوا یہ ہوتا تھا کہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن، ایجوکیشن از فارمیشن، کہ آپ کے لیے نا یہ آپ کا ایک تعلیم اور تربیت جیسے آپ نے کہا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب تو انفارمیشن بھی نہیں رہی، کیونکہ ٹیچرز کا جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ٹیچرز کے حالات ہیں، کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جس طبقے کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا، میں سمجھتی ہوں جو معلم ہے، اس سے بڑا کوئی بھی میں سمجھتی ہوں طبقہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے ویل ریڈ، اس سے زیادہ عزت والا، اس سے معاشی طور پہ جیسے انہوں نے کہا اور معاشرتی طور پہ۔ یہاں حالت کیا ہے، ایڈوکزم، کس طرح سے ٹیچرز کے، یعنی کہ ہم تو دیکھتے ہیں جا کے، کیونکہ تھوڑا ہمارا اس طرح سے تعلق ہے اویئرنیس سے اور ایجوکیشن سے، کہ کس طرح ٹیچرز جو ہیں
ان کو یعنی کہ کس معیار کی آپ نے تو کچھ باتیں کی نا، وہ ڈھیلی پینٹ، اور وہ بھی ایک بڑی ہی افسوسناک بات ہے، کانوں میں بالیاں پہننے کے، دیکھیں ایجوکیشن جو ہے اس کو کس طرف لے گیا. لیکن آپ جو میجورٹی آپ کے ملک ہے، جو آپ کے یہ گورنمنٹ اس پہ ایجوکیشن کا، ان کا بچوں کا حال دیکھیں کیا ہے. وہاں پہ وہ کوئی اسکول جاتا ہی نہیں پڑھنے، کیونکہ اسکول والے جو ہے ان کے ساتھ میں سمجھتی ہوں جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، سلوک ہو رہا ہے. اور یہاں پہ تو آپ کا اپارتھائڈ سسٹم ہے. وہ جو بچے ہیں ان کو آپ پوچھیں 10ویں کا بچہ ہے، وہ ایک لائن بھی اردو کی نہیں صحیح لکھ سکتا. انگریزی تو خیر آپ چھوڑ دینا، کہتے تو یہ نا اوپر جا کے تو بیچارے کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے انگریزی والوں کے ساتھ. تو یہ وہ لوگ وہ ہیں جو یہ جو آپ کا سب سے زیادہ جو آپ کی میجورٹی جو آپ کے بچے جو یوتھ ہے، جو شاہین ہے اقبال کی، جنہیں بننا چاہیے تھا، وہ کیا ہے، یا تو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں جو آج کل، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہر قسم کی آپ کو اپروچ ہے، جس قسم کی آپ فلمیں دیکھیں. تو یہ ہمارے گاؤں، ہمارے شہروں کے اب جتنے بھی یہ علاقے ہیں اس طرح کے اسلام یا اس طرح کے ذرا جہاں پہ اچھے سکولز نہیں ہیں، ویل آف لوگ نہیں ہیں، وہ سارے بچے آپ دیکھیں اس طرف ہے کہ سارا وقت وہ گلیوں میں یا محلوں میں کس طرح سے فلم دیکھ رہے ہیں. تو ان کا ہمیں زیادہ فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے لیے تو ہمارا اسی پہ ہم جو تحریک انصاف ہے، ہمارا زور اس بات پہ ہے کہ یہ جو اپارتھائڈ سسٹم ہے، کہ جو ایک طبقہ ہے وہ تو اپنی انگریزی میں تعلیم لے کے، اور جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، دیکھیں تعلیم اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو جو انٹرنیشنل بین الاقوامی جو تعلیم کا معیار ہے اس کے مطابق رکھتے ہوئے اپنے ایک جو ہمارا شناخت ہے اس کے مطابق ہم چلیں، جو ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، کیونکہ اس میں اسلام کا ہے بالکل کہ آپ اسلام کے، یہ اسلامک ہماری ریپبلک ہے اور قرآن ہوگا، سننا ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑی کہ اسلامک ہم کہلانے کے اپنے آپ کو ہم ہے ہی نہیں اسلامک ریاست، کیونکہ اسلام کی کیا ہے آپ مجھے بتائیں، اسلام کی میراث کیا ہے؟ ربی زدنی علما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرا، باقی پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں آپ، اور ہمارے پیغمبر ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دعا دیکھیں کہ مجھے میرا علم زیادہ کر. اور پھر اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرایا؟ انا مدینۃ العلم. وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، جو کون سی چیز کی کمی تھی، ہمارے پیغمبر تو ہر چیز میں پرفیکشن تھی، لیکن جس چیز سے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا کہ سب کو بتایا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ریاست جو ہماری، اس میں کوئی ہے شائبہ بھی اسلام کا؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو اسلامک ریاست کہتے ہوئے، کیونکہ علم تو ہمارا اس طرح سے کاٹ دیا ہے، بالکل اس کی جڑیں کٹ گئی ہمارے علم کی. ہمارا جو نصاب ہے، یعنی کہ شخصی جو بھی کوئی آئے گا اس نے جو چاہا ہے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور اتنا ظلم ہے. اور تحریک انصاف کا ہمارا تو ایمرجنسی ہم کیوں کہتے ہیں ایجوکیشن کی، کہ جو آپ کا ملک یعنی کہ ساری دنیا بھی ایجوکیشن پہ اسٹریس دیتی ہے کوئی، کیونکہ اسلام تو آپ دیکھیں نا کہ دین فطرت ہے نا، سب دنیا سوائے ایجوکیشن کا کیا بات ہو رہی ہے دنیا میں. تو اوپر سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو دن بدن ختم کر دیا، یعنی کہ ہم نے ایجوکیشن کو کس طرح سے ختم کیا ہے. اور ہمارا تو جو ہے ریاست جو ہے اسلام کی، اس کی تو پہچان ہی علم ہونا چاہیے. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ چین بھی جائیں پھر ہر عورت ہر مرد پہ فرض ہے. بالکل، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ہاں، یہ بہت بڑی باتیں سوچنے والی ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہد وارثی صاحب یہاں موجود ہیں، جو کیریکولم ڈیولپمنٹ میں ان کی گہری نظر ہے. سر آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں اگر ایجوکیشن سسٹم کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پہ انٹیگریٹڈ سسٹم آف ایجوکیشن ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر خود اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو میں محسوس ہوگا کہ یہاں ہمارا جو نہ تو کوئی نیشنل کیریکولم ہمیں نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ اسکول کیریکولم ہے، نہ کوئی یونیورسٹی کیریکولم ہے، نہ جناب کالج کیریکولم ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے، جدھر منہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اور عجیب قسم کی کنفیوز قسم کی نسل ہم پیدا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہم کس قسم کے میز لیں کہ ہم بھی ایک انٹیگریٹڈ جو ہے وہ سسٹم ہمارے بھی یہاں پہ اس قسم کا رائج ہو جائے، جو ایلیٹ اسکولوں سے نکلے، جو ایلیٹ کالجز سے نکلے، ان سب کی سوچ ایک ہو. تو یہ کس طرح ممکن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے نصاب نے جس طرح سے اس پورے قوم کو تقسیم کیا ہے، اس کے حوالے سے میں ایک بات سے آپ سے ذکر کروں. آپ نے مدرسے کی بات کی، میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. مدارس کا جو نظام تعلیم پہلے تھا، اس میں جو نصاب تھے اس میں 58 مضامین تھے. ان 58 مضامین میں جغرافیہ بھی پڑھائی جاتی تھی، ہسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی، سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی. لیکن یہ سب کچھ اس نصاب سے نکال دیا گیا. خود لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم ہمیں بنا کے دیا، اس کے بارے میں خود اس نے لکھا کہ ایجوکیشن از ٹو فارم اے کلاس آف پیپل who may be interpreted between us and the million whom we govern.
आगे उसने कहा एजुकेशन इज टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। उस जमाने में जो निज़ाम तालीम बनाया गया था उसका मकसद क्लर्क तैयार करना था, इंटेलेक्चुअल तैयार करना नहीं था। उस जमाने में जो निसाब तालीम बनाया गया था उसका मकसद था कि वो अपनी रंगत के एतबार से, अपने ब्लड के एतबार से तो इंडियन होंगे, अपने टेस्ट ओपिनियन और इंटेलेक्ट के एतबार से वो अंग्रेज होंगे, जिसके लिए लफ्ज़ काला अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं। शायद साहब आपकी ये सब निसाब की वजह से। बात यहीं से शुरू करूंगा इंशाल्लाह, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सा ब्रेक देंगे हम, तो नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद।